वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है तवज्जो। तवज्जो क्या है, इसकी इकसाम क्या है और मुर्शिद कैसे तवज्जो मुंतकिल करके हमें सिरात मुस्तकीम पर लाता है। दरअसल तवज्जो एक जिस्मानी या रूहानी कुव्वत का नाम है। तवज्जो एक रूहानी कुव्वत का नाम है जो कि मुर्शिद अपनी आँखों से एक रूह से दूसरी रूह में मुंतकिल करता है। तवज्जो ही अमलियात या रूहानियत की बेस है। रूहानियत की जो बेसिक चीज़ है वो तवज्जो ही है, और उस तवज्जो को बनाने में औलिया अल्लाह और सालिहीन ने जंगलात का रुख किया। औलिया अल्लाह और सालिहीन ने ज़ेर ज़मीन खंदकें खोद के तहखाने बना के वहाँ बैठे कि हम किसी तरीके से अपनी तवज्जो को बना लें, क्योंकि इर्तकाज़ तवज्जो राह सलूक में बहुत अहमियत की हामिल है। क्योंकि जब हम इस कुव्वत को बना लेते हैं, फिर तवज्जो ही की वजह से वो सारी रूहानी पावर्स जो हैं वो खींची चली आती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लाशऊर से बाहर हैं, हमारे शऊर से बाहर हैं, हमारे अख्तियार में नहीं है। तवज्जो खुद ब खुद नहीं बनती, तवज्जो बनानी पड़ती है। आप एक अमल कर रहे हैं, कोई भी अमल कर रहे हैं, आप एक ज़िक्र कर रहे हैं, आप किसी भी कुरानी आयत को बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी तवज्जो किसी और तरफ है। आप ज़हनी तौर पे तो हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे तो हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे हैं ही नहीं। तो यही वजह है कि उस अमल में तवज्जो नहीं है, और जिस अमल में तवज्जो ना हो तो वो अमल ही नहीं रहता, और हम उसमें छुपी रूहानी कुव्वत को पा ही नहीं सकते जिस अमल में हमारी तवज्जो ना हो। तवज्जो की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जब एक मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है अपने रब के हुजूर, और अगर उसकी तवज्जो ना हो तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। तवज्जो से मुराद क्या है कि मैं ज़ाहिरी तौर पे तो मेरा ये जिस्म आपसे बात कर रहा है, क्या मेरी बातिन भी यहाँ है? इसी को तवज्जो कहते हैं। अपने ज़ाहिर और बातिन को एक जगह पे ले आना, यही यकसुई और तवज्जो कहलाती है। अपने दिमाग की तमाम पॉजिटिव नेगेटिव जो पावर्स हैं उनको एक जगह पे ले आना, यही तवज्जो कहलाता है। और जब हम तवज्जो को पा लेते हैं तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं। तवज्जो जो राह सलूक है इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और बुजुर्गान दीन तवज्जो को बनाने के लिए बहुत दिन तक रियाजत किया करते थे, बहुत दिनों तक इबादत किया करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे सिर्फ तवज्जो को बनाने के लिए। बहुत सारी रूहानी मशक़ें किया करते थे रूहानी तवज्जो बनाने के लिए। मैंने पिछली एक वीडियो भेजी पहले सबक के नाम से, पहला रूहानी सबक, तो उसमें मैंने एक मशक बताई। तो उसमें एक साहब ने बोला कि ये तो अंग्रेज़ी साइंसी एक्सरसाइज है, ये तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई एक्सरसाइज है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्या नाचना गुनाह नहीं था तो बुल्ले शाह क्यों नाचे? क्या नाचना कुफ्र नहीं था? क्या नाचना शरीयत के खिलाफ नहीं है तो बुल्ले शाह क्यों नाचे? शाह इनायत हुसैन के सामने हजरत बाबा बुल्ले शाह क्यों नाचे? क्या कबड्डी खेलने से रब मिल सकता है? तो एक अल्लाह वाले ने किस तरह कबड्डी खिला के इंसानों को रब तक पहुंचाया।
اور ایک اللہ والے تھے وہ فرماتے کہ روز دیواریں بناؤ اور گھرا دو، صبح کو بناؤ اور شام کو گھرا دو، اور ایسا کرتے کرتے اسی عمل سے انہوں نے رب کو پایا۔ وہ کیسے، وہ آگے چل کے میں آپ سے بتاؤں گا۔ تو میرے بھائی، ہم انگریزوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں عمل کر رہے، بلکہ یہ تو ہمارے خود بزرگان دین کی سنت ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بزرگان دین توجہ کو پیدا کرنے کے لیے، یکسوئی اور ارتکاز توجہ کو بنانے کے لیے جنگلات کا رخ نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ مختلف طرح ایکسرسائز اور مشقیں نہیں کیا کرتے تھے کہ اللہ لکھ لینا اور اللہ کو دیکھتے رہنا، دیکھتے رہنا، دیکھتے رہنا؟ یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو توجہ تھی۔ ایک خاص نقطہ لگا کے ڈاٹ کی پریکٹس کرنا، کیا یہ توجہ نہیں تھی؟ یہ بھی توجہ تھی۔ یہ ہمارے ہی اولیاء اللہ اور صالحین کے ہی بتائے ہوئے عمل ہیں۔ کیا شاہ مدار نے، مداریہ سلسلے کے جو بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے دھبا بینی کی مشقیں نہیں بتائیں؟ بالکل بتائیں۔ تو وہ کیا انگریز تھے؟ سر جی، ہمارا مقصد روحانیت کو پانا ہے، اور روحانیت بھی ہمارا مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مطلوب و مقصود ہے اپنے لطائفات کو زندہ کر کے، اپنی روحانی پاورز کو، اپنی پازیٹیو ریز کو اجاگر کر کے رب تک پہنچنا، رب تک رسائی حاصل کرنا۔ بس اگر وہ کسی بھی طریقے سے ہوگی تو ہم کریں گے، اور یہی ہمارے اکابرین کی سنت ہے کہ بلے شاہ ناچے، اور اتنا ناچے کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اور انہی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ جب ملا تو بلے شاہ نے زندگی کا حقیقی رنگ پایا۔ یہ رنگ جب مولانا روم نے پایا تو آپ نے بھی لکھا کہ اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک کر دیا جاتا۔ یہی روحانیت شیخ سعدی جیسے بزرگان دین نے پائی، یکسوئی کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ۔ دراصل توجہات کو بنانے میں اتنا ٹائم صرف ہو جاتا ہے، توجہات بنتی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک عمل کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیالات فاسدہ نہ آئیں، اتنے خیالات اور آتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ جتنا سوچیں گے کہ میرے دل میں خیال، وہم، ابہام پیدا نہ ہوں، اتنے وہم اور ابہام اور پیدا ہوں گے، اتنے خیالات فاسدہ اور بنیں گے۔ آپ ایک خواہش پوری کریں گے، اتنی ہی خواہشات اور بنیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے روکیں گے؟ تو ارتکاز توجہ یا توجہ کو بنانے کے لیے بزرگان دین نے مختلف مشقیں بتائیں۔ خاموش رہنا بتایا، کم سے کم لوگوں کو ملیں، تنہائی میں رہیں، طہارت پسند رہیں، خاموشی والی جگہ پہ رہیں، اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جگہ پہ مرکوز کریں تاکہ آپ کی یکسوئی یا ارتکاز توجہ کی مشقیں کمپلیٹ ہو کر آپ توجہ کو پا سکیں، کیونکہ توجہ روحانیت یا عملیات کی ایک بیس ہے۔ توجہ کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا اللہ کے قرآن کا فرمان ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، کہ میرا بندہ جو تو گمان کرے گا میں تیرے گمان کے طفیل ہی تجھے عطا کروں گا۔ تو توجہ کیا ہے؟ توجہ گمان ہی تو ہے۔ جب ہم گمان کو پالیں گے، جب ہم توجہ کو پالیں گے، تو سمجھے ہم نے کامیابی کے دیوار کو، کامیابی کے دوار یعنی رستے کو پا لیا۔ توجہ کی 3 اقسام ہیں: توجہ اصلاحی، توجہ ارتقائی، اور توجہ منتقلہ۔ وہ توجہ جو کر کے مرشد تمہارے اور میرے نفس کے اندر اصلاح کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمارے اندر جو کمی بیشیاں ہیں ان کو ختم کرتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی توجہ ہے۔ اور ایسی توجہ جو کہ علم کے وجہ سے یا مختلف پریکٹیکلز کے طریقے سے، طور طریقے سے کر کے اور ایک خاص سمت کا تعین کر دیا جاتا ہے، وہ توجہ ارتقائی ہے۔ اور جو مرید، اچھا توجہ کرے گا کون؟ توجہ آپ کا شیخ کرے گا،
توجہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اندر خود توجہ ہو، جس کے اندر خود توجہ کا نور ہو، کیونکہ توجہ ایک طرح کا روحانی نور ہے۔ توجہ کے اندر ایک بہت بڑی پاور ہے جو کہ اندیکھی پاور ہے، لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جو مرید توجہ اصلاحی سے اس کی اصلاح نہ ہو اور توجہ ارتقائی سے بھی اس کے نفس کی اصلاح نہ ہو تو پھر کمال جاؤ مرشد کے۔ کئی وہ فرماتے ہیں نا کہ جب شیخ تنگ آتا ہے، جب مرشد تنگ آتا ہے کہ میرے مرید کی تو نفس کشی نہیں ہو رہی، تزکیہ نفس نہیں ہو پا رہا، میں اس کی اصلاح کیسے کروں؟ یہ تو خواہشات میں پھنسا ہوا ہے، اس کی توجہ تو خواہشات کی طرف ہے، اس کی توجہ تو دنیا کی طرف ہے، تو میں اس کو سچے رب کی طرف کیسے لے کے جاؤں؟ تو پھر مرشد توجہ منتقلہ فرماتے ہیں، اور جب توجہ منتقلہ ہوتی ہے پھر ایک دم بیٹھے اس انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آخر ایسا کیا تھا کہ جناب عمر بن خطاب تلوار لے کر بہن کے گھر آئے اور آ کر کہا کہ آج میں تمہیں قتل کر دوں گا، کہ میں نے سنا تو اور تیرا شوہر ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ آئے تو بہن قرآن پڑھ رہی تھی، اس قرآن کا ایسا نور اور اعجاز جب اس کے سینے پہ پڑا تو روح تو ازل سے مسلمان تھی۔ پھر وہ تلوار لے کر مسجد نبوی گئے اسی ارادے کے ساتھ کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آج قتل کر دوں گا، لیکن کیا ہوا؟ جب میرے آقا تاجدار مدینے والے مصطفیٰ نے توجہ منتقلہ فرمائی تو جناب عمر یوں کانپنے لگ گئے، یوں کانپنے لگ گئے، اور ہاتھ سے تلوار گر گئی اور آ کر رونے لگے زاروں قطار کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ ایسی وہ کون سی پاور تھی جو رسول نے اپنی آنکھوں کے ذریعے عمر علیہ السلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل کی؟ وہ توجہ ہی تھی، وہ توجہ ہی کی برکات تھی۔ اسی طریقے سے ہمیں تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا پیغام کم سے کم الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہنشاہ چشت، جنہوں نے 90 لاکھ انسانوں کو مسلمان کیا، آخر انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ آپ 2 یا 4 بندوں کو اسلام چھوڑو، اپنا موقف بتا کر دکھاؤ اور ان سے منوا کے بتا دو، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن ہمارے بابے نے دیکھیں کہ 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھا دیا۔ کیسے؟ توجہ سے، کیونکہ آپ جس کی بھی طرف توجہ فرماتے تو اسی کا دل اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتا۔ وہ کون سی پاور تھی؟ وہ ارتکاز توجہ کی پاور تھی۔ اس کی تیسری مثال ٹیلیپیتھی کیا ہے؟ کون سا ایسا علم ہے کہ انسان مائنڈ ریڈنگ کر لیتا ہے اور اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے؟ یہ توجہ ہی تو ہے۔ اس کو تو سائنس بھی مان رہی کہ یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک سائنس کا حصہ ہے۔ تو توجہ کو بنانے کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے، جو آپ اپنی توجہ کا نور آپ کے اندر منتقل کر کے، آپ کی خواہشات کو ختم کر کے، آپ کی روح کو آپ کے نفس کی غلامی سے آزاد کرا کے رب تک پہنچنے کے لیے اس راستے پر جس کو راہ سلوک کہتے ہیں، اس راستے پر ڈال دے گا، اس کو توجہ کہتے ہیں۔